केयर एंड होप एक ऐसा इदारा जहां माँ बाप अपने बच्चे को इस उम्मीद से भेजते हैं कि जहां पर उनके बच्चे की ना सिर्फ निगहदाश्त होगी, देखभाल होगी, बल्कि उनका बच्चा उस माहौल में रहकर बाकी नॉर्मल बच्चों की तरह माशरे में आगे बढ़ सकेगा, माशरे में एक आम शहरी की हैसियत से अपनी ज़िंदगी गुजार सकेगा। इस उम्मीद और प्यार का नाम है केयर एंड होप। अस्सलाम वालेकुम। सिटीज़न न्यूज़ के प्रोग्राम रोशन कल से मैं ज़ारा चीमा आपके साथ मौजूद। आज हम मौजूद हैं केयर एंड होप इदारे में, जो कि इदारा है मेंटल रिटार्टेड बच्चों के लिए, या जिनको हम चैलेंज्ड किड्स कहते हैं या स्पेशल किड्स के नाम से भी जाने जाते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मलिक इजहार अहमद साहिब के साथ, जो कि फाउंडर मेंबर हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, आप फाउंडर मेंबर हैं इस इदारे के, जिसका नाम है केयर एंड होप। स्पेशल किड्स के लिए इदारा है। मुझे ये बताइएगा कि इस इदारे को शुरू करने का ख्याल आपके जहन में कैसे आया? एक लंबी स्टोरी है इस हवाले से कि रहमत फाउंडेशन के नाम से हम लोग एक इदारा चला रहे थे, एक फाउंडेशन चला रहे थे, जिसके तहत मुख्तलिफ एजुकेशनल सिस्टम, हेल्थ सिस्टम और लाइब्रेरी वगैरह का जो है एक पूरा निज़ाम चल रहा था। जेल में रिहेबिलिटेशन का सिस्टम उसके तहत हम कर रहे थे। ऐसे में कभी सोचा भी नहीं था कि हम स्पेशल एजुकेशन की तरफ आएंगे। ख्याल यही था कि हम अपनी डिस्पेंसरीज़ को वुसअत दे के हॉस्पिटल में चेंज करेंगे। अल्लाह तबारक ताला ने 16 अप्रैल 2005 को मुझे बेटा दिया, और बेटा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा सेहतमंद था हर तरीके से। उसके दुनिया में आने से कबल मुझे अक्सर ये ख्याल आया करता था कि मुझे यहाँ पे जो है ना स्पेशल बच्चों के लिए काम करना है, इस तरह करना है। कभी मतलब मैंने अपने बेटे को इस कैफियत में देखना कि वो ठीक नहीं है। दूसरा, गुजरात में हुज़ूर कबीरुद्दीन शाहदुल्लाह दिलई रहमतुल्लाह ताला अलैह का मज़ार अक़दस है, जिसके मुतल्लिक़ लोगों का आमतौर पर ख्याल है कि जो बच्चे ज़हनी तौर पर ठीक नहीं होते, छोटे सर वाले होते हैं, वो आपकी वजह से होते हैं। लोग यहाँ पे मनते भी मानते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि जो आपने अपनी ज़िंदगी में यहाँ पे ऐसे बच्चों के लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाया हुआ था, और आप उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए यहाँ पे हर तरीके के अपने वसाइल को बरूए कार लाते हुए उनके साथ हुस्न सलूक से पेश आते थे। और पेरेंट्स जो हैं उस दौर में अपने बच्चों को आपके पास छोड़ के चले जाते थे। चूँकि मेरा रूहानी ताल्लुक़ आपके साथ है, उस हवाले से भी मुझे कई मरतबा ये इस तरह ख्याल आता था कि यार मुझे ये काम करना है, लेकिन मैं इसे इग्नोर कर देता था। जब मेरा बेटा हुआ तो मुझे बड़ा सुकून हुआ कि ये बिल्कुल ठीक ठाक है, मेरे ख्वाब, मेरी बाकी सारी चीज़ें ऐसे ही हैं, मुझे इसके मुतल्लिक़ जो है ना सोचने की ज़रूरत नहीं। 2-4 रोज़ गुज़रे तो एक रात को इसने रोना शुरू किया, और रोता रहा, खामोशी नहीं इसने इख्तियार की। सुबह मैं अपने काम पे फैक्ट्री चला गया। दोपहर के वक्त मैंने कॉल की तो पता चला कि अभी भी रो रहा है। दरमियान में वक्फा करता है, फिर रोना शुरू कर देता है। मैं घर पे आया, इसे लिया और पता किया। 1-2 डॉक्टर साहिबान का 2 हो चुके थे, तो डॉक्टर साहिबान भी उठ चुके होते हैं। बहरहाल मैं इसे लेके डॉक्टर अफसर मुजाहिद साहब तक पहुंचा, उन्हें घर से बुलवाया। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा सेप्टिसिमिया हो गया। उन्होंने इसके मामलात को जो फर्स्ट ट्रीटमेंट उसे शुरू कर दिया। 2 रोज़ बाद इसे जो है फिट्स शुरू हो गए। जब फिट्स शुरू हुए तो उन्होंने इसका अल्ट्रासाउंड किया सर का, तो इसके सर की एक वेन ब्लीड कर चुकी थी। जब ये सब कुछ मेरे सामने आया तो मैं इसके पास बैठा था, तो मेरे जहन में ना अपना सारा माजी, सारे ख्वाब घूमने लग गए। फिर मैंने उसी वक्त इरादा किया कि मैं जो है ना देखूंगा कि गुजरात में कहीं पे रिहेबिलिटेशन सेंटर है। मैंने गुजरात का सर्वे करना शुरू किया, तो मुझे पता चला कि यहाँ पे सिर्फ ब्लाइंड्स के लिए और डॉफ एंड डम्प्स के लिए गवर्नमेंट सेक्टर में एक इदारा है, और एक इदारा जो है गलियाना के पास मौजूद है। तो मैंने देखा कि मेंटली रिटार्डेड बच्चों के लिए कोई भी इदारा नहीं है।
میں نے اسی وقت خیال کیا کہ میں نے یہاں پہ گجرات میں مینٹلی ریٹارڈڈ بچوں کا ایک ادارہ بنانا ہے۔ بے شک یہ ادارہ بہت بہترین انداز میں کام کر رہا ہے۔ یہ بتائیے گا کہ کیا یہ ادارہ چیریٹی کے ذریعے چلتا ہے یا کہ اس کو کوئی مہیر حضرات جو ہیں وہ اس کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں، یا آپ خود سے اس ادارے کو چلا رہے ہیں؟ دیکھیے، ہم لوگ چیریٹی کے لیے کسی سے بھی کوئی اس طرح کویشچن ریز نہیں کرتے۔ جب ہم نے رحمت فاؤنڈیشن شروع کی تھی تو ہم لوگ جو ہے ہمارا تعلق آستانہ عالیہ ٹریرا شیف کے ساتھ، حاجی رحمت صاحب کے ساتھ ہماری وابستگی تھی، اور اس میں ہم نے اپنے فیملی ممبرس سے اور 2 دوست سے جنہوں نے مل کر رحمت فاؤنڈیشن شروع کی تھی، انہوں نے ہی اسے آگے کرنا شروع کیا، اور پھر اس میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر امتیاز صاحب آئی اسپیشلسٹ، ان کے ایک بیٹے اسپیشل تھے، وہ شامل ہو گئے، اور پھر اس کے بعد سے آج تک ہم لوگ خود ہی سے چلا رہے ہیں۔ فیملی بیسڈ ہے، یا یہی چند لوگ جن کے میں نے آپ کے سامنے نام لیے۔ علاوہ ازیں یہ ہے کہ فین سیکٹر سے کچھ دوست جو ہے وہ ایئرلی ہمیں کچھ نہ کچھ سپورٹ کرتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ بچے جو ہیں کیا ان کو پڑھایا جاتا ہے، یہ اسکولنگ کے لیے آتے ہیں؟ اس طرح ہے کہ آپ کہہ سکتی ہیں کہ یہ ایک اسکول سسٹم ہے، لیکن اسکولنگ اس طریقے سے جس طرح دوسرے اداروں میں اسکولنگ کی جاتی ہے، یہ پراپر ایک جنرل ایجوکیشن سسٹم ہوتا ہے، یہاں پہ ریہیبلیٹیشن سسٹم ہے۔ ریہیبلیٹیشن کے لیے ہم ان کی 5 سکلز پہ کام کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ بچہ آیا، اس کی اسیسمنٹ ہوئی کہ وہ کس کیٹیگری میں فال کر رہا ہے۔ اس اسیسمنٹ میں بہت سارے لوگ شامل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کی میڈیکل اسیسمنٹ ہوتی ہے، وہاں سے وہ کلیئر ہوتا ہے۔ پھر جو ہے اسپیشل ایجوکیشن کے ایک ٹیچر، سائیکالوجسٹ، فزیوتھراپسٹ، اسپیچ تھراپسٹ، اور یہ سب مل کے جو ہیں پھر اس کی آگے اسیسمنٹ کرتے ہیں۔ مختلف سکیلز ہیں، ان سکیلز پہ اسیسمنٹ کرنے کے بعد اس کی کیٹیگری آ جاتی ہے۔ پھر اب اس کے بعد پھر ہمیں اس کی 5 سکلز پہ، ہر بچے کی 5 سکلز پہ کام کرنا ہے۔ اس میں سب سے پہلی جو ہے وہ ہے کہ اس کی فزک کیسی ہے، اسے ہر طریقے سے صحیح ہونا چاہیے، اور اس پہ جو ہے اسے اپنے پوسچر کو صحیح رکھنا۔ کہ یہ بچے جو مینٹلی ریٹارڈ ہوتے ہیں، ان میں ایک پرابلم یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ ساتھ ساتھ ان کا پوسچر بھی خراب ہوتا ہے۔ صرف ذہن کہاں کہاں سے ڈیمیج ہوا، اس نے کس حصے کو ڈیمیج کیا، بول چال میں مسائل ہوتے ہیں، سننے میں مسائل ہوتے ہیں، دیکھنے میں مسائل ہوتے ہیں، ملٹی ڈسیبلٹیز ان میں ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلی ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کا پوسچر صحیح رہے تاکہ اپنی زندگی کو آسانی سے گزار سکیں۔ اس کے بعد پھر ان کی سیلف ہیلپ سکلز پہ ہم کام کرنا شروع کرتے ہیں کہ یہ خود سے ٹوائلٹ جا سکے، ٹوائلٹ ٹرینڈ ہو، لباس چینج کر سکیں، اپنی والدہ کو کم سے کم پریشان کریں۔ اپنے فیوچر میں جب کہ والدین بوڑھے ہوتے جاتے ہیں، کمزور ہوتے جاتے ہیں، بچے جوان ہوتے جاتے ہیں، مضبوط ہوتے جاتے ہیں، والدین کے لیے انہیں سنبھالنا اتنا ہی مشکل ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور یہ اللہ کا ایسا نظام ہے کہ والدین صرف اپنی محبت کی بنیاد پہ ان کو سنبھالتے چلے جاتے ہیں، اپنی صحت اور طاقت کے اعتبار سے نہیں سنبھال سکتے۔ تو اور اس میں پھر جو ہے ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ بچہ جو ہے اپنے آپ کو مینیج کر لے، اپنے سارے معاملات کو خود سے کر لے۔ اس کے بعد پھر اس کی کوگنیٹو ڈیولپمنٹ پہ ہمارا کام شروع ہوتا ہے کہ اس کی ذہنی صلاحیتیں کیا کیا ہیں، انہیں زیادہ سے زیادہ ہم ابھاریں، اور پھر یہ چیزیں آپس میں انٹر لنک بھی ہوتی ہیں۔ مختلف ایکٹیویٹیز میں مختلف چیزوں کو اکٹھا بھی کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کی کمیونیکیشن سکلز کو ہم بڑھاتے ہیں کہ وہ کمیونیکیشن سکلز جو ہیں وہ کس طریقے سے اس کی بڑھیں، یہ بول چال میں آ سکے، اگر بول چال نہیں سکتا تو کسی نہ کسی طریقے سے اپنی روزمرہ کی ضروریات کو بتا سکے۔ مثلا سے ڈاکٹر کی پہچان ہو، اگر اسے ضرورت ہو تو یہ ڈاکٹر تک پہنچ سکے، اسے پولیس مین کی پہچان ہو کہ یہ اگر مجھے کوئی پرابلم ہے تو میرے پولیس مین کو جو ہے نا کس طرح میں نے بتانے سے، ملٹری کے جو ہے نا سولجرز ان کی پہچان ہو، اس طرح کی چیزوں پہ ہم پھر آگے جو ہے نا کام شروع کر دیں۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ یہاں پر جو ڈاکٹرز آتے ہیں آپ کے پاس، کیا وہ اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں اس کام کے لیے، یا ان کے لیے کوئی فیس مقرر ہوتی ہے ان بچوں کے لیے؟ نہیں، جو ہمارے پاس ڈاکٹر صاحبان آتے ہیں، ہمارا جو ہے اس سینٹر کے ساتھ ایک پورا پینل جو ہے وہ بستا ہے، جس میں جو ڈاکٹر امتیاز چودھری صاحب آئی اسپیشلسٹ جو ہیں اسے ہیڈ کرتے ہیں، ان کے ساتھ ڈاکٹر ظفر کمال صاحب ہیں جو کہ نیورو سرجن ہیں، پھر ڈاکٹر ظفر مجاہد صاحب چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں، ارشد صاحب جو ریالوجسٹ ہیں، اس طرح ڈاکٹر بلال صاحب جو ہیں وہ جنرل فزیشین ہیں، ڈاکٹر سلیم عظیمی صاحب ہیں، اس طرح مختلف ڈاکٹرز جو ہیں
ہم بچوں کو ان کے پاس ریفر کر دیتے ہیں. جو بچہ ہم یہاں سے ریفر کرتے ہیں اس کا ٹریٹمنٹ یہ لوگ فری کرتے ہیں. اور اگر ہمیں ضرورت ہوتی ہے مطلب جہاں پہ جس طرح ہمیں جو ہے ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ بنوانے ہیں بچوں کے، تو اس کے لیے ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ گورنمنٹ سیکٹر سے ڈاکٹر آئے. وہ پھر ہم ایم ایس صاحب کو ریکویسٹ کر دیتے ہیں، وہ وہاں سے ڈاکٹر صاحب کو یہاں پہ بھیج دیتے ہیں. اور جو ہے وہ سوشل ویلفیئر کے ذریعے ریکویسٹ کر دیتے ہیں، خود بھی ریکویسٹ کر دیتے ہیں. تو پھر اس طرح ان کے یہاں پہ آنے سے ہمارے معاملات جو ہیں وہ بچوں کے چیک اپ وغیرہ پہ ہو جاتے ہیں. تو ماں باپ جو ہیں وہ کس حد تک آپ کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں؟ کیا کوئی فیس بھی مقرر ہے ان بچوں کے لیے؟ پہلے تو ہم بالکل فیس وغیرہ نہیں لیتے تھے. اور جب ہم فیس وغیرہ نہیں لیتے تھے تو اس میں 2 ہمارے لیے چیزیں تھیں. جو بچے افورڈیبل تھے ان کے پیرنٹس جو ہے نا وہ اس بات پہ بچے یہاں پہ نہیں لے کے آتے تھے کہ یار یہ فیس تو لیتے نہیں ہے، پتہ نہیں کہ کچھ کریں گے بھی یا نہیں کریں گے، کوئی بچوں سے کوئی غلط کام نہ کروا رہے ہوں، کوئی اس میں بلیک شیپس نہ ہوں، یہ لوگ کوئی ان سے بیگرنگ بھی نہ کروائیں. اس طرح کے پیرنٹس کے اپنے مطلب جو ہے نا اس طرح کی سوچیں ان کے ذہن میں آتی تھی. پھر ہماری ایک سائیکالوجسٹ تھی، انہوں نے میرے ساتھ بات کی کہ سر اس طرح ہے کہ ہمیں پیرنٹس سے چاہے ہم 1 روپیہ لیں لیکن لیں ضرور کہ پیرنٹس کو احساس ہو کہ وہ ان بچوں پہ خرچ کر رہے ہیں. تو اس طرح پھر ہم نے ایک چھوٹی سی فیس مقرر کر دی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو ہے نا ایک نوٹس بھی لکھ کے لگا دیا کہ جو پیرنٹس افورڈ نہیں کرتے وہ اپلیکیشن دیں، اور جتنا وہ کر سکتے ہیں اتنا کریں. جو بالکل نہیں کر سکتے ہیں 100% فری کر دیا جاتا ہے. ایون انہیں جو ہے یونیفارم وغیرہ بھی جو ہے اپنے ادارے کی طرف سے مہیا کیا جاتا ہے. بے شک آپ ایک بہت بہترین کام کر رہے ہیں، اور یقیناً ایسے بچوں کو سنبھالنا پیرنٹس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. ایک بچے کو سنبھالنا ہی ناممکن ہو جاتا ہے، وہاں بہت سارے بچوں کو سنبھال رہے ہیں. تو آپ اس بارے میں مزید ہمارے جتنے بھی جن کے گھروں میں ایسے بچے ہیں، ایسے لوگ کہ جن کے گھروں میں ایسے بچے ہیں، ان کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ ان کو کوئی میسج دینا چاہیں گے ہمارے ادارے کے توسط سے، ہمارے چینل کے توسط سے؟ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا سٹیزن نیوز کا کہ انہوں نے آج پیرنٹ ہوپ سینٹر وزٹ کیا اور ہمارے اس ادارے کے میسیج کو، یہاں پہ ہونے والے کام کو لوگوں تک پہنچانے میں ایک اپنا بحیثیت شہری، ایک سٹیزن کی حیثیت سے، اپنے چینل کے نام کی حیثیت سے ایک کردار ادا کیا. اور میں آپ کے توسط سے اپنے گجرات کے شہریوں کو ایک میسیج بھی دینا چاہوں گا. میں نے جب یہ کام شروع کیا تو مجھے بہت ساری چیزوں کا سامنا کرنا پڑا، اور پھر میں اس میں اپنی ریسرچ کے لیے آگے نکلتا گیا. میں کبھی چائنا گیا، ملیشیا گیا، ساؤتھ افریقہ گیا، جہاں جہاں گیا میں نے وہاں کے ایسے سینٹرز کو بھی وزٹ کیا، ان کے ایجوکیشنل سسٹمز کو دیکھا کہ وہ کس طریقے سے کام کر رہے ہیں. تو مجھے جو نالج ملا وہ کہ بچپن سے ہی پیدائش کے عمل سے قبل، جب بچہ بھی دنیا میں نہیں آتا، وہاں سے ایک ماں کے ساتھ ان کا سلسلہ کار شروع ہوتا ہے، اور پیدائش کے بعد سے لے کے آگے اس کی ریہیبلیٹیشن کے تمام اعمال تک چلتا ہے. تو ایسا کوئی بھی ریہیبلیٹیشن سینٹر ہمارے پاس موجود نہیں ہے. میری یہ خواہش ہے کہ گجرات میں ایسا ریہیبلیٹیشن سینٹر بنائیں جس میں مدر کیئر ہو، مدر کیئر کے بعد کڈس کیئر کا سسٹم شروع ہو کہ پیدائش کے وقت جن بچوں کی ڈسیبلٹی کا پتہ چلتا ہے ان کے ساتھ جو محنت کی جا سکتی ہے وہ بعد ازاں کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. بہت سارے بچے ایسے ہیں کہ جن کے ہیئرنگ لاس بہت تھوڑا ہوتا ہے، اور جب پیدا ہونے کے بعد اس ہیئرنگ لاس کا پتہ چل جائے تو اسے پوری ٹریٹمنٹ سے بہتر کیا جا سکتا ہے. اسی طرح ان کے آئز کے جو مسائل ہوتے ہیں انہیں کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اور اسی طریقے سے ان کی جو ذہنی معاملات ہیں ان چیزوں کو، ان میں کچھ چیزوں کی کمی ہوتی ہے، کچھ کی زیادتی ہوتی ہے، انہیں جو ہے تھوڑی سی محنت سے ہم بہتر کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے میری آپ کے توسط سے جو ہے گورنمنٹ سے بھی اپیل ہے کہ گجرات میں اس قسم کا سلسلہ کار جو ہے شروع کرنے کے لیے ہماری مدد کی جائے. ہمیں ایک بہتر اور اچھی جگہ کی ضرورت ہے. ہم خود انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، اور انویسٹمنٹ کر کے گورنمنٹ کے اس ادارے کو کرنا چاہتے ہیں. یہ بھی نہیں چاہتے کہ اسے مطلب جو ہے لوگوں کے سپرد کر دیں کہ ہمیں اپنی زندگی کا بھی پتہ نہیں، بعد میں لوگ اسے پراپرٹی بناتے رہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ادارہ گورنمنٹ کی ہی ملکیت ہو، ہم اسے بنائیں، چلائیں، اور اسے چلا کے، اسے بنا کے، سنوار کے پھر اسے گورنمنٹ کے سپرد کرنے کے آگے رننگ میں گورنمنٹ اپنا کردار ادا کرتا ہے. بہت شکریہ. ایک دفعہ پھر میں سٹیزن نیوز کی ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے وقت نکالا، اور اس ادارے کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے، ان بچوں کی ریہیبلیٹیشن کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے اس میسیج کو دوسرے لوگ تک جانے کے لیے آپ یہاں تشریف لائے. بہت شکریہ.
جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ بہت سارے بچے یہاں پر ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کر رہے تھے، تو یہ ساری جو ایکٹیویٹیز ہیں یہ ان بچوں کی ہے، جہاں پر بچوں کو چھوٹی چھوٹی چیزیں بنانا سکھائی جاتی ہیں، اور ان بچوں کو یہ چھوٹی چھوٹی سکلز جو ہے ان کو ڈیولپ کرنے میں مددگار ہیں۔ تو یہ جو جتنا بھی خوبصورت سا آپ پیچھے میرے دیکھ رہے ہیں یہ ان بچوں کی محنت ہے اور ان کی ٹیچرز کی محنت ہے۔ اسپیشل کڈس، وہ بچے جن کو خاص بچوں کا نام دیا جاتا ہے، یہ وہ بچے ہوتے ہیں جن کو باقی بچوں کی نسبت زیادہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، یہ وہ بچے ہیں جن کو باقی بچوں کی نسبت زیادہ پیار کی ضرورت ہوتی ہے۔ اپنے بچوں کو اس پرانے زمانے کی طرح زنجیروں سے مت باندھیے، ان کو کمروں میں بند مت کیجیے، بلکہ ان بچوں کو ایسے سینٹرز میں بھیجیے، کیونکہ ان کا بھی حق ہے کہ وہ نارمل لوگوں کی طرح زندگی گزار سکیں، نہ کہ ان کو گھروں میں قید کر دیا جائے یا دوسرے لوگوں میں تضحیک کا نشانہ بنوایا جائے، کیونکہ یہ سینٹرز ان کو نارمل زندگی کی طرف راغب کرتے ہیں، ان کو نارمل زندگی کی طرف لاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ سٹیزن نیوز سے اسپیشل پروگرام جس کا نام ہے روشن کل، زارا چیمہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔